बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चराग हमेश नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में। आ, आज हमने एहतमाम किया है अहमद हमेश की शख्सियत और फन पर। 1 जुलाई 1940 को अहमद हमेश के जन्मदिन के मुनासबत से इनकी शख्सियत और फन पर आ, नशिस्त का एहतमाम किया है। और बात यह है कि अदब एक हमारा दुनिया का अदब क्या है, कैसा है, किस उस वो अपनी जगह, लेकिन उर्दू अदब में हम देखते हैं कि जो लोग वर्ड का काम करते हैं और बाज दफा उनके काम सामने भी होते हैं, उनका काम अपनी पूरी उसके साथ सामने होता है, दलील के साथ सामने होता है, फिर भी उनको मालूम नहीं क्या क्या वजह होती है। बहुत सी चीजें पब्लिक जो लोगों के आपस के ताल्लुकात होते हैं या और भी कोई भी सूरत हाल होती होगी, उसकी वजह से उनको बहुत अहम लोगों को बाद दफा नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं हाल हाल में अभी मेरे पास एक सलीम अहमद साहब की एक वो खिलाफत के फल का एक पढ़ की मजमून। उसमें मुझे सलीम अहमद लिखते हैं एक जगह कि कमर जमील साहब ने जब कमर जमील साहब नज़्म का बहुत अहम नाम और बहुत बड़े शायर, सब अपनी जगह बहुत बहुत काबिल एहतराम। लेकिन एक चीज जिस पर बार बार मैं इसलिए बात कहूंगी कि रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए कि कमर जमील साहब की अपनी एक शख्सियत, लेकिन कमर जमील साहब ने जब नज़में कहना शुरू की और उन्होंने नज़में सुनाई अपनी, तो सबने हैरान रह गए। तो उसमें एक सलीम अहमद ने कहा कि मुमताज हुसैन ने कहा कि क्या अहमद हमेशियत है। अच्छा, ये जो अहमद हमेशियत की बात आ गई थी, तो अहमद हमेशियत जो मैंने अपने मजमून में भी लिखा है कि अहमद हमेशियत तो उनके यहाँ आनी ही थी, क्योंकि अहमद हमेश और पहले से नसरी नज़में, उर्दू में नसरी नज़म लिख रहे थे, और उसको उन्होंने उसके बाद बाकी लोगों ने भी लिखने शुरू की। और ये कोई ऐसी झगड़े वाली बात नहीं थी, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं थी। जो एक उस जमाने में जो एक पूरा एक सिलसिला था, उसमें सारे लोगों ने, जिस तरह अब बहुत हम आसानी से नसरी नज्म लिख लेते हैं और कोई इतना मसला, कोई इतने इश्यूज नहीं आते, कोई इख्तलाफी बात नहीं आती, उस वक्त जो लोग नसरी नज्म लेके उठे, उर्दू में नसरी नज्म लेके उठे, उनके लिए वाकई एक चैलेंज था कि नसरी नज्म को कबूल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो वो जो लोग थे वो लेकिन ये भी एक बात, ये जो एक सिलसिला है कि जी नसरी नज्म जो है, जिस पर बहुत बार और कई बार इस तरह की जबकि रिकॉर्ड में है कि जी बात हुई कि जी नसरी नज्म जो है, उर्दू में नसरी नज्म की बुनियाद अहमद हमेश ने रखी। इसके बावजूद ये बात कही जाती है कि नहीं जी, उर्दू में नसरी नज्म जो है वो अहमद हमेश ने तो नहीं शुरू की। तो ये सिर्फ नज्म की हद तक बात नहीं है। उर्दू, अगर नज्म की बात हो और अगर अफसाने की बात हो, तो अहमद हमेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो लोग नजरअंदाज करते हैं वो तो बहुत ही नाकाबिल फहम है। उनके नजरअंदाज कर देने से हकीकत अपनी जगह से ओझल नहीं हो जाती। बहरहाल, हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे सारे दोस्त मौजूद हैं। अभी हाल ही में अहमद हमेश की अफसानों कुलियात कुलियात हमेश और शायरी की कुलियात भी आई है। और जैसे हफीज बसुम ने मुरतब भी किया, उस पर काम भी किया, और उससे हाफिज बसुम हमारे साथ मौजूद भी हैं। वो लाए हैं उसको, और उसका सारा काम, ये एक अहम काम था। ये इस लिहाज से अहम काम है कि जो हमेश नज़में में, जो शायर जो उनकी नज़में, मेरे वाले साहब की नज़में हमेश नज़में में शाया नहीं हो सकी थी किसी भी वजह से।
वो मुख्तलिफ रसाइल से या मुख्तलिफ फोरम से हमने इकट्ठी की और उसको भी शामिल किया, उन नज़मों को भी शामिल किया। कुलियात हमेश जो अभी हाफिज मसूद ने तरतीब की है। इसी तरह अफसाने जो हमेश हाँ, ये कहानी मुझे लिखती है। और उससे पहले मक्खी जो उनका 7 कहानियों का मजमूआ शाया हुआ था, उसमें शामिल नहीं हो सकी थी वो कहानियाँ इस कुरियात हमेश में है। उनको भी मुख्तलिफ रसायल से, शक्कून से, नकूश से, और भी बहुत से रसायल हैं, फ़नून से, अफकार से, इन सब रसायल से बहुत से सी चीज़ें इकट्ठी की और हमने इसको कुलियात हमेश नज़्मे में और कुलियात हमेश अफसाने में शामिल किया है। और नहीं अंदाजा है कि अभी और कितनी चीजें हैं जो उनका अहमद हमीर का काम है, वो शामिल हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी हाल ही में 1 जुलाई जिस दिन उनका जन्मदिन था, उस दिन राशिद जावेद साहब ने मुझे एक पीडीएफ भेजा। शमशान फारूकी साहब ने तरतीब दिया था, वो था नए नाम, यानी ये 60s की बात मैं कर रही हूँ। उस वक्त के नए नाम, जदीद शोरा का कलाम, ये इस टाइटल से था। तो उसमें वो नज़में, 2 नज़में तजदीद सीरीज की, जो मुझे नहीं मिल रही थी, हाफिज को भी नहीं मिल रही थी, तो वो हम नहीं शामिल कर सके। वो हमें अ, इस बार मिली और वो अब मिली है। तो और कौन कौन से काम है उनके, ये एक तलाश का अमल तो रहेगा और जारी है। इसी तरह अहमद हमेश के इदारिये, जो तश्कील में अहमद हमेश ने तश्कील शाया किया, उस तमाम वक्त में तश्कील एक ऐसा ट्रेंड सेटर, जिसके बाद जो रसायल पहले और निकल रहे थे, जो बहुत अच्छे रसायल रहे हैं, लेकिन उस तश्कील में एक नया ट्रेंड दिया, हर लिहाज से, मौजूद के लिहाज से, अपने अपियरेंस के लिहाज से, हर लिहाज से एक नया ट्रेंड दिया। इसके तश्कील एक ऐसा हुआ था जिसके बाद से तश्कील के तर्ज से और भी रसायन निकलना शुरू हुए। तो तश्कील, उसके में अहमद मैश के इदारिये, जिसके लिए पूरी कोशिश है कि वो भी इकट्ठे हो किए जाए और उस पर भी काम हो और उसको भी किसी वक्त शाया किया करवाया जाए। और इसी तरह से उनकी उनके जो हमारी कहानी की तारीख है, जिसमें उन्होंने वो किया है कि कहानी की तारीख, फिक्शन जो है, वेस्ट से नहीं है, बल्कि ये मशरक का ही वो है। वेस्ट ने तो मशरक से ही मैं ना एक मुतासर ऑनलाइन होकर फोन करना है, मैं बैठा थोड़ी देर। तो तो अ, इस लिहाज से हमारी कहानी की तारीख पे एक बिल्कुल नया एक वो है, एक तरह से वो ये बात निगेट की गई है कि फिक्शन जो है वो वेस्ट से नहीं बल्कि मशरक ही देन है। फिर उनके तराजिम, खास करके हिंदी से के ड्रामों, हिंदी और संस्कृत के ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल करना, ये एक मेजर काम उन्होंने किया है। और ऐसे ऐसे खेल जो अगर वो नहीं होते, क्योंकि उनके उनके किए हुए तराजिम को स्टेज पे किया गया, उसकी परफॉर्मेंस भी हुई, और वो तराजिम ऐसे ही रहे, वो नहीं हो पाते परफॉर्मेंस की अगर अहमद रमेश उसको उर्दू में मुंतकिल नहीं करते। और उसका एक पूरा तराजिम का काम सिर्फ लफ्ज पर लफ्ज नहीं होता, बल्कि उसकी एक पूरी फजा को ढालना होता है उस जबान में। तो ये सारा कंट्रीब्यूशन अहमद हमीज का रहा उस पर। और मुझे कोई, क्योंकि उर्दू अदब या आवाज गायब हो गई। आवाज नहीं आ रही अंजना आपकी। मुझे मुझे लगता है वो डिस्कनेक्शन हो गई है। अभी वेट कर लेते हैं 2 मिनट। वो अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी, इस दौरान हमें
مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر مریم عرفان نے ہمیں جوائن کر لیا. خوش آمدید. ابھی انجلا جی بات کر رہی تھی تو بیچ میں ڈسکنیکشن ہو گئی ہے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. آج کل نیٹ کا بہت مسئلہ ہے، ذرا ذرا بات پہ جو ہے نا نیٹ چلا جاتا ہے، ذرا تھوڑی تھوڑی دیر بعد. یہ عجیب ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بجلی بھی جا رہی ہے اور نیٹ بھی ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. جی جی آپ موجود ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی بلکہ آپ کا مائک بھی نہیں نظر آ رہا. میرا خیال ہے آپ کنٹینیو کریں کیونکہ وہ شاید لمبا ہی کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو گیا ہو. جی مجھے علم نہیں کہ انہوں نے کیا ترتیب رکھی تھی، کہاں سے شروع کرنا تھا. کچھ دیر دیکھ لیتے ہیں. میں ان سے رابطہ کر رہا ہوں لیکن وہ میسج بھی نہیں ان کو جا رہا. یہ لائٹ کا ہی کوئی مسئلہ، میں بھی لوڈ شیڈنگ. دو تین اور بھی لوگ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں. آواز نہیں آ رہی، کوئی بول رہا ہے یا نہیں؟ نہیں ہاں کوئی نہیں بول رہا. ہاں ابھی تو
سب ان کا اینجلا جی کا انتظار کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے کنیکٹ ہو نہیں پا رہی، بار بار جا رہی ہیں. ابھی یہ کوئی، ہاں کوئی جی کنیکٹ اب ہوا آپ کی آواز سنی ہے. آج میں ون. میری اپنے دیور سے بھی بات ہوئی، وہ کراچی میں ہے، کلفٹن گیا ہوا تھا، تو وہ کیب مطلب کافی وہ ڈسکنیکشن تھی، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ آپ ہی یہاں پہ لائٹ کے جو معاملات ہیں وہ لاہور اور اسلام آباد سے زیادہ ہیں. اسلام آباد میں تو ہے ہی نہیں نا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ لاہور سے زیادہ یہاں لائٹ جا رہی ہے. کراچی میں، ہاں تو ایسا ہی لگتا ہے مجھے کہ وہاں بھی یہی ہوا. یہ 171875 یہ کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ اپنا تعارف کروا دیجیے. ہیلو. ہیلو. جی جی. جی میں احمد مبارک ہوں. وہ زوم اچھا کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں ٹیلی فون سے آیا. جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو لیکن انجلا کا کیا ہوگا؟ راشد صاحب آپ کنٹینیو کریں میرے تو خیال سے. ڈاکٹر مہر زیدی بھی تشریف لے آئی ہیں. خوش آمدید ڈاکٹر صاحبہ. میں پھر ابھی ڈاکٹر مریم عرفان تھی، راشد وہ بھی. صاحب انہیں وائس میسج کریں نا آپ انجلا جی کو، اور ان سے پوچھئے کیا انہوں نے فارمیٹ رکھا تھا پروگرام کا. وہاں دیکھو ٹوٹے ہوئے چاول کو میں چینی سمجھ کے اس میں ڈال دیا تھا، وہ کٹورے میں رکھنے میں بہت ایک تو میں ڈاکٹر نے محر بعد میں کھیر کھا لیں. میں مائک آوازیں سیون پراپر نہیں ٹوٹے. آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہیں. آپ وہیں رکھ دو. ڈاکٹر مہر زیدی آپ اپنا مائک میوٹ رکھیں. نہیں چاول ٹوٹے ہوئے چاول پکا رہی ہیں. یہ اور وہ کچن میں نہیں رکھ دو ٹیبل، اور ان کو تھوڑا بوائل کر دو. ہاں نہیں یہ نہیں پروگرام کا مکس فارمیٹ بتا دیں کہ کہاں سے سے پہلے بات کروانی ہے. آپ نہیں وہ اس پہ نہیں ہے، وہ الگ ہے. ہاں تو تم دال بناؤ گے نا تو یہ چاول بھی نہیں، میں نے چکھ کے دیکھ لیا. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر مہر زیدی آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں. ہمیں او سوری چاولوں کی خوشبو آ رہی ہے. سوری سوری، میاں کی ہم خدمت سب ہو کو رہی ہے. بھوک لگ گئی، ہمارا دل چاہ رہا ہے کھانے کو. آ گئی انجلا. جی جی میں ہوں، موجود ہوں. چلیں آ گئی ہیں آپ، یہ ٹھیک ہو گیا. مجھے صرف اتنا بتا دیجیے کہ کوئی گفتگو کر رہا ہے اس پہ، یا میں مطلب اب تک نہیں ہم آپ میں ہی کا کیونکہ انتظار آپ کا کر رہے تھے. انتظار ہی ہو رہا ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اس لیے مجھے انتظار بتا. ہو رہا ہے آپ کا. اچھا میرا انتظار ہو رہا تھا اس وجہ سے. جی اچھا جی. ٹھیک ہے، بالکل سب صحیح ہے. آپ خاموش بیٹھے تھے تھوڑے. اب کافی لوگ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں بار بار، تو اچھا آپ شروع کر دیجیے. آپ ہاں اچھا، ڈاکٹر مہر زیدی بھی ہمارے ساتھ اس عرصے میں. میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہی ہوں، اور میں سب سے پہلے چاہوں گی کہ راشد جاوید صاحب جو ہے، کیونکہ وہ ہمارے چراغ ہندوز کے سب کے سرپرستوں میں بھی ہے، وہ آج کی نشست کے سلسلے میں پہلے اپنے اور احمد ہمیش کے حوالے سے بات کریں. جی
ہاں جی، بہت شکریہ. میں تو ان کا دیرینہ قاری ہوں ہمیشہ کے افسانوں کا. وہ اردو ادب کی احمد امیش جو ہیں وہ اردو ادب کی اس نادر شخصیت کا نام ہے جنہیں نثری نظم کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور جنہوں نے افسانے کو بھی ایک نیا اسلوب، نیا لہجہ اور نیا تخلیقی رویہ عطا کیا. میں ان کے افسانے کا ایک درینہ قاری ہوں. ان کے افسانے اب کلیات کی صورت میں یکجا ہوئے ہیں تو پڑھنے میں اور بھی آسانی ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ آج جب افسانہ پوسٹ ماڈرن تخلیقیت کی کروٹ لے چکا ہے تو احمد ہمیش کو پڑھنے کی ضرورت کیوں اور کس درجے میں باقی ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں ان کے ذہنوں میں اٹھتا ہے، کیونکہ جب ان سے بات کی جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک بندہ گزرا ہے جس نے افسانے کو ایک نیا ہی تجربہ دیا تھا، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں. تو میں نے ان کے لیے پھر کچھ ذہن میں نوٹس تیار کیے اور پھر میں نے ان سے بات کی، اور میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں. اور پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان کا احمد ہمیش کا اسلوب جو ہے وہ روایتی افسانوی بیانیے سے تو بالکل یکسر مختلف ہے. ان کے یہاں قصے کی وہ سیدھی لکیر، وہ واضح پلاٹ، وہ جو متعینہ کردار ہوتے ہیں، اگر ہم وہ تلاش کرنا چاہیں تو وہ نہیں ہمیں ملیں گے. زیادہ تو میں اب یہاں افسانوں کا حوالہ نہیں دوں گا. مثلا اگلا جنم جو ہے اس کو ہی دیکھ لیں کہ اس کا آغاز ہی ایک کائناتی اور فلسفیانہ منظر سے ہوتا ہے. سطحی سورج، مکان کی تناسبات اور کلرکوں کے نام سے رجسٹرڈ صدیاں، یہ تراکیب جو ہیں یہ قاری کو فوراً ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہیں جہاں زمان و مکان کی روایتی ترتیب ٹوٹ چکی ہے. اور وہ جو تھا نا ایک سطحی یا غیر سطحی، وہ لینئر اور نان لینئر نیریٹو، یہ تکنیک وہ جسے ہم آج کے نوجوان یا آج ہم اس کو میٹا فکشن اور غیر خطی بیانیاں وہ کہتے ہیں، وہ احمد ہمیش کے یہاں پہلے سے موجود تھا. تو گویا وہ پوسٹ ماڈرن افسانے کی بہت سی تکنیکی جہتوں کے ایک طرح سے پیشرو بھی دکھائی دیتے ہیں. دوسری جو اہم خصوصیت ہے وہ زبان کی توڑ پھوڑ اور علامتی کثافت ہے، اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں پاگل کتے کی کھوج میں، جو کہ ایک سادہ سی خبر کہ ایک پاگل کتے نے بستی کے لوگوں کا کاٹ لیا ہے، لیکن یہ خبر رفتہ رفتہ ایک پوری ریاستی اور طبقاتی نظام کی علامت بن جاتی ہے. اس میں شہر کی تقسیم، میئر کی کوٹھی، گورنر ہاؤس، امیر غریب بستیوں کا فاصلہ، اور آخر میں مصنف کا خود کہانی میں داخل ہو کر یہ کہنا کہ اگر میں اس کی نشاندہی کر دوں تو سینسر لگ جائے گا. یہ سب مل کر افسانے کو ایک سیاسی ستارے میں بدل دیتے ہیں جس میں ریاستی جبر، سینسرشپ اور عوامی بے بسی بیک وقت موجود ہیں. یہاں احمد ہمیش کہانی کو محض کہانی نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فکشن کے اندر فکشن ہونے کے احساس سے بھی ہمکنار کرتے ہیں. افسانہ نگار خود اپنے وطن میں مداخلت کرتا ہے جو سادہ روایتی افسانہ نگاری کی حدود سے باہر کا قدم ہے. مجھے یاد ہے سب سے پہلا افسانہ جو ظہیر کاشمیری صاحب نے مجھے احمد ہمیش کا تعارف کراتے ہوئے پڑھنے کو دیا تھا وہ تھا ڈرینیج میں گرا ہوا قلم. اور میں سمجھتا ہوں شاید ان تینوں افسانوں میں جو دن کا دو کا میں نے ذکر کیا اور ایک یہ والا، سب سے زیادہ پوسٹ ماڈرن حیثیت کا حامل جو ہے نا وہ یہی ہے، ڈرینیج والا. یہاں قلم محض ایک شے نہیں ہے بلکہ تخلیقی اظہار، ضمیر، وجود کی علامت بن جاتا ہے. اور راوی کے پیٹ کی خرابی، جسمانی تکلیف اور سماجی ذلت کا ربط اس انداز سے انہوں نے باندھا ہے کہ جسم اور سیاست، فرد اور ریاست، اظہار اور سینسرشپ آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. قلم کا ڈرینیج میں گر جانا اور پھر اس کی بازیافت کی ناکام کوشش گویا تخلیقی آزادی کے زوال اور اس کے ادارہ جاتی دبا دیے جانے کی ایک طاقتور علامت ہے. زبان کا غیر روایتی استعمال، جملوں کی شکستگی اور راوی کا ضمیر جمع یعنی ہم میں بولنا، یہ سب مل کر ایک ایسی تکنیک بناتے ہیں جو فرد کی انفرادیت کے انتشار
اور اجتماعی شناخت کے بحران کو بے وقت ظاہر کرتی ہے، اور یہ سب پوسٹ ماڈرن ادب کا مرکزی موضوع ہے۔ آج کا افسانہ، خاص طور پر پوسٹ ماڈرن دور کا افسانہ، آپ سب جانتے ہیں کہ روایتی قصے، واحد مرکزی نقطۂ نظر اور سیدھے اخلاقی پیغام سے گریز کرتا ہے۔ وہ تجزیاتی سے زیادہ تجرباتی ہے، متن کو غیر مستحکم اور کئی معنوں کے لیے کھلا رکھتا ہے، اور قاری کو معنی کی تشکیل میں شریک کرتا ہے۔ احمد ہمیش کے افسانے اسی روایت کی ابتدائی لیکن مکمل پختہ صورت پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں علامت، استعارہ، تجرید اور لسانی تجربہ کسی سجاوٹ کے طور پر نہیں بلکہ متن کی بنیادی ساخت کے طور پر برتے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا افسانہ آج کے نوجوان تخلیق کاروں کے لیے ایک ایسا نمونہ بن سکتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اردو افسانہ مغربی پوسٹ ماڈرن تکنیکوں کی نقالی کے بغیر بھی اپنی مٹی اور اپنے سیاسی سماجی تجربے سے جڑے رہتے ہوئے اسی پیچیدگی اور تہداری تک پہنچ سکتا ہے۔ احمد ہمیش کو آج پڑھنے کی ایک اور اہم وجہ ان کا سیاسی شعور ہے، جو کبھی نعرہ بازی میں نہیں ڈھلتا بلکہ علامت اور استعارے کے پردے میں رہتے ہوئے زیادہ گہرا اور دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ ریاستی جبر، طبقاتی ناہمواری، سینسرشپ ہو یا عام آدمی کی بے بسی جیسے موضوعات، وہ ان کے افسانوں میں نمایاں ہیں۔ آج کے پاکستان اور برصغیر کے سیاسی سماجی منظرنامے میں یہ اور بھی شدت سے موجود ہیں۔ ایسے میں احمد ہمیش کا افسانہ محض ایک ادبی تجربہ نہیں رہتا بلکہ ایک ایسی بصیرت بن جاتا ہے جو ہمیں اپنے عہد کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ احمد ہمیش کے افسانوں کا متن کاری کو سوچنے، رکنے اور دوبارہ پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہی وہ خاصیت ہے جو انہیں محض ایک ماضی کے ادیب کی بجائے ایک ایسا تخلیقار بتاتی ہیں جن کا کام آج پوسٹ ماڈرن افسانے کے اس دور میں پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ اور قابل مطالعہ ہے۔ اس ضمن میں ان کے اور بھی افسانوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن بات پھر طویل ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ بہت 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 شکریہ راشد جاوید صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے احمد ہمیش کے افسانوں پر بات کی، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ڈرینیج میں گرا ہوا قلم سب سے پہلے ظہیر کاشمیری صاحب نے آپ کو دیا تھا کہ ان کا یہ افسانہ پڑھیں، اور پھر آپ نے بتایا کہ جو اس وقت جس طرح سے احمد ہمیش لگ رہے تھے، تو آج کیا جو افسانہ، لیکن میں البتہ میں اس بات پہ ضرور یہاں کہ جب کہانی مجھے لکھتی ہے کہ جو اس میں ساہتیہ اکیڈمی نے اس کا جو بیک فلیپ لکھا، تو اس میں لکھا کہ احمد ہمیش نے کے تتبع میں جو لوگ افسانہ لکھنے کے اس میں آگے آئے لکھا، جنہوں نے لکھا، پھر وہ تتبع میں لکھ نہیں سکے بلکہ وہ بھٹک گئے اور اس طرح سے لکھ ہی نہیں سکے، کیونکہ پھر جب مکھی آیا تھا، مکھی ایک ایسا افسانہ تھا جس میں جو کہا جاتا ہے کہ اس میں گھن ایک عام سطح پہ دیکھا جائے تو بڑی آسانی سے کہا جاتا ہے کہ جی گھن ہے اس میں، لیکن اس کا تجزیہ، اس کو دیکھنا کہ وہ اس کو تکنیکی سطح پہ دیکھنا، اس کو موضوعی سطح پہ سمجھنا، یہ پھر ایک سنجیدہ تجزیہ نگار کام تھا۔ اور اسی لیے جب کہتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ جنہوں نے احمد ہمیش کے تدبر میں لکھنا چاہا، وہ پھر بھٹک گئے، وہ اسی لیے نہیں لکھ سکے کہ ان کے وہ اس سطح پہ نہیں ہو پا رہے تھے جس سطح پہ ان کو لکھنے کی مطلب وہ احمد ہمیش کو کاپی نہیں کر سکے، وہ ان کو اس طرح سے کاپی نہیں کر سکے جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے تھے، یا وہ اس سطح پہ انسپریشن بھی نہیں لے سکے۔ تو اس کی بھی کیا ریزنس تھی؟ یہاں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مریم عرفان بھی۔ مریم عرفان جو کہ خود بہت اچھی تجزیہ نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، اور ابھی حال میں ان سے ایک بات ہوئی تھی، میں مریم عرفان کا بھی نام لے رہی تھی، مریم عرفان ڈسکنیکٹ ہوئی ہے آج، ایسا لگ رہا ہے بہت سے لوگ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ بہرحال چلو ٹھیک ہے، ہم پہلے مناز رحمان بھی موجود ہیں، ابھی میں غیر رسمی نشست اس میں بتا رہے تھے کہ انہوں نے میرے والد صاحب کا انٹرویو بھی لیا تھا، کچھ تاثرات مناز آپ سے؟ میرا
माइक ही नहीं खुल रहा। माइक खुला हुआ है मेरा? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी जी, हेलो। हाँ। आ रही है। अच्छा, नहीं मैं, जी बिल्कुल मैं प्रिपेयर नहीं थी, मैं इसे सुनने के लिए आई थी। और बस हाँ, 1980 मतलब 1980 का जो अशरा था उसमें मैं अमन अखबार में काम करती थी। तो वहीं मैंने जब इंटरव्यूज अदीबों शायरों की शुरू किए तो मेरी जो मुलाकात हुई। लेकिन उससे पहले जाहिर है कि जानते थे और जिक्र बहुत होता था, क्योंकि एक वो जो एक मतलब था तरक्की पसंद अदीबों का एक गिरोह, तो फिर उसके बाद एक हटके कहना चाहिए जो आए। अब मैं समझती हूँ कि जो भी कोई कंट्रोवर्सी जिसके तहरीरों से पैदा होती है वही उसकी एक ग्रेटनेस भी कह सकते हैं, कि लोग मुतवज्जो होते हैं और सब। तो क्योंकि अगर आप हाँ में हाँ मिलाने वाले ही अदब लिखते जाएं तो वो तो फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप कोई अनोखी और अलग चीज अपने दौर के से हट के लिखें, तो जैसे अभी जिक्र भी हुआ उनके अफसाने मक्खी, तो जो दूसरे अदीब शायद थे वो काफी यानी आ, परेशान भी थे इससे कि एक मुख्तलिफ एक हटके कोई आई शख्सियत सामने। तो वो इस तरह से रहे, और जाहिर है उनके मकाम को माना जाता था, सब तस्लीम करते थे। और एक फन और शख्सियत का है तो शख्सियत तो बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत थी। गोरे गुलाबी और वो सफेद कुर्ता पजामा, तो बहुत अच्छी वजाहत भरी शख्सियत थी, दिलकश शख्सियत थी। और तहरीरें बहुत अच्छी थी। और ने ज्यादा नहीं पढ़ी थी, कहानियों का ज्यादा शोर और चर्चा था। तो मतलब जो हम जिस तरक्की पसंद ग्रुप में थे उससे हट के जो लोग अपना नाम बना रहे थे कर रहे थे, उसमें ये बहुत ही प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट नाम था। और सब इनको तस्लीम करते थे, इनकी अदबी अहमियत को, इनके शायराना काम को। अब थैंक यू, मैं असल में बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे कुछ बोलना होगा, तो यही मैं इस वक्त कह सकती हूँ। थैंक यू। जी मैंने जी, बोल दिया। मुझे लग रहा है कि आज डिस्कनेक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। इंदिला जी फिर नहीं है तो आ, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ आ, मैं मैं ये अर्ज अब कर रही थी कि अगर महनाज रहमान साहिबा उस इंटरव्यू की कुछ चीजें रिकॉल करके बताएं तो बहुत अच्छा होगा। जी जी, मुझे याद नहीं है, जो मेरे तासुरात थे वो मैंने बोल दिया, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये बाकी लोग तो मेरे ख्याल सुन चुके हैं ना। राशिद साहब, आपको आवाज आ रही थी जब मैं बोल रही? हेलो, हेलो, हेलो। जी जी, मैं हाँ। आपको सुन रही हूँ। अच्छा, नहीं मैं कह रही, मैं तो बोल चुकी हूँ, मैंने बोल दिया था, पता हाँ नहीं जी जी, आप मैंने लोगों ने सुना था। सुना? अच्छा। हाँ, मैंने उस कहा जमाने शायद अस्सी के 80 के इंटरव्यू अशरे के में उनकी हवाले से मैं कहानी चाह का रही वो। थी कि अगर उसकी कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स हाँ, आपको याद। हाँ। अब मुझे याद नहीं, 80 है ये, 85 से पहले की बात है। अच्छा बहुत अच्छा। पुरानी बात है वो, मैं कटिंग भी महफूज नहीं रखी, मैंने संभाली नहीं है। लेकिन बस ये मुझे याद है, मेरे दफ्तर आए थे और काफी तफसीली इंटरव्यू किया था मैंने। और उनकी कहानियों का उस जमाने में ज्यादा चर्चा था, खासतौर पे मक्खी का बहुत जिक्र होता था। और हाँ, बात आपने का मुझे याद है कि उन्होंने मतलब वो ये औरतों के हवाले से उनका था कि औरतों को बाहर निकल के काम करना चाहिए। शायद वो क्योंकि मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी और मैं एक औरत थी, तो वो हौसला अफजाई भी कर रहे थे औरतों की, सहाफी औरतों की, अदब से मुंसलिक औरतों की। तो वो एक मुझे ये याद है कि वो काफी मतलब वो एनकरेज कर रहे थे कि औरतों को काम करना चाहिए, लिखना चाहिए। ये मुझे याद है, बाकी इंटरव्यू अब बहुत पुरानी बात हो गई, अभी याद नहीं। थैंक यू।
جی انجلا جی آپ آ گئی ہیں؟ جوائن کر لیا آپ نے؟ تو یار یہ آج تو نیٹ ہمارا دشمن بنا ہوا لگ رہا ہے. تو میں پھر درخواست کروں عزیزہ انجم صاحبہ سے کہ آپ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیجئے، کچھ ہمیں بتائیے. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے آتی ہوں، بس افسانوں سے بڑا شوق رہا، شاعری سے بھی، ادب سے، تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہا. لیکن احمد ہمیش صاحب کو تو میں نے چراغ ہمیش اور انجلا کے حوالے سے ہی آپ لوگوں کی جو آپ لوگوں نے چیزیں یہاں شیئر کی ان کو پڑھا، اور ان کی وہ جو ابھی نظم تھی تجدید، وہ بہت لاجواب مجھے لگی اور بہت ہی زبردست تھی. اور مکی بھی میں نے یہیں آ کر پڑھی، تو میں تو بہت نو آمیز ہوں آپ لوگوں کے سامنے. اور بس مجھے یہ اچھا لگا آپ نے ابھی جو تذکرہ کیا، مجھے بھی نا اچھا افسانے کی تعریف بہت دل چاہتا ہے کہ کہیں ہو، کہ جو بات آپ نے کہی کہ کوئی مخصوص پلاٹ نہیں ہوتا اور زمان و مکان کی حدود سے باہر ہو کر جو احمد ہمیش نے ایک ہمیشیت، یعنی افسانہ ہر دور میں جب بھی پڑھا جائے وہ اس سے اس کا تعلق بنتا ہو. تو اس حوالے سے مجھے، اور نثری نظم کے حوالے سے احمد حمیش صاحب اور ان کا کام، یہ میں نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، اس لیے میں تو بہت زیادہ رائے نہیں دے سکتی. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ کی محفل میں بیٹھنے کا اعزاز ملتا ہے. شکریہ بہت بہت. جی بہت شکریہ. آپ کی بات صحیح ہے کہ افسانے کا جہاں جہاں ذکر آئے گا وہاں ہمیشیت کا ذکر تو ضرور آئے گا. ڈاکٹر مریم عرفان نے ہمیں جوائن کر لیا. اس سے پہلے کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ احمد حمیش کے افسانوں کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گی، کیا ہمیں بتانا چاہیں گی. جی ڈاکٹر مریم عرفان. جی بہت شکریہ. یہ حقیقت ہے کہ واقعی آج نیٹ نے بہت مصیبت ڈالی ہوئی. تو اچھا، احمد حمیش صاحب پر بات، ان کے فن پر بات کرنے سے پہلے ایک چیز کا جو اعتراف ہے وہ میں کرنا چاہوں گی کہ ادب کے طالب علم ہونے کے ناطے ایسے افسانہ نگار کے بارے میں بہت پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا، چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ چیزیں آدھی عمر گزار کر پتہ چلیں. اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچی احمد حمیش صاحب کی نثر پڑھ کے کہ یہ وہ اپنے دور کا ایک منفرد افسانہ نگار ہے یا شاعر ہے کہ جسے کوئی اچھا نقاد مل ہی نہیں سکا. جو چاہے ان پہ کرٹیسائز کرتا، کچھ بھی کہہ دیتا، وہ ناقد اگر نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے قلم میں کچھ نہ کچھ تو ایسا مشکل یا کچھ نہ کچھ ایسی سوچ اور فکر ہے کہ جسے آپ عام طور پر نہیں پکڑ ہی نہیں سکتے. ورنہ اردو افسانہ ترقی پسندیت کے زمانے میں جس طرح کے مسائل اور جس طرح کے موضوعات لے کر آگے بڑھا تھا، احمد حمیش کے ہاں وہ چیزیں کسی اور انداز سے موجود ہے. ہم لوگوں نے علامت اور تجریدیت پڑھی. علامت بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈنڈے کی علامت جبر ہے، سانپ کی علامت دشمن ہے. اور مارشل لاء کا دور جو ہے وہ اس لیے بھی بہت اہم رہا ہے ہمارے ہاں، یہ فوجی آمریت بھی اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں لکھنے والوں کو نہ صرف روکا گیا بلکہ قلم بھی توڑے گئے. اور احمد حمیش کے ہاں علامت سے زیادہ مجھے تجریدیت نظر آ رہی ہے. اب اس کی چند مثالیں جو میں بتا، ابھی سامنے ہی ہے میرے افسانے جس پہ مجھے نظر آئیں. اچھا، ایک تو مکھی جس پہ ابھی بات ہو رہی تھی، افسانہ ان کا مکھی جو ہے اسے سمجھنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے. مکھی دیکھنے میں، سننے میں ایک عام کیڑا ہے اور یا ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی سوچ سے باہر ہے، لیکن اس افسانے میں جیسے تہذیب اور جیسے اس تہذیب کے ساتھ ساتھ انہوں نے واقعات کو جوڑا ہے، وہ اپنے زمانے کا پوسٹ ماڈرن افسانہ ہے.
جسے ہم آج اپلائی کر رہے ہیں یا جسے ہم وجودیت کہتے ہیں، یہ ٹرم میرے ابھی ذہن میں آئی کہ وجودیت کے تحت لکھنے والا جو ادب تھا، احمد ہمیش اس کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں سے ہیں، کیونکہ میں نے شاعری سے زیادہ افسانہ دیکھا ان کا۔ اب یہ وہی دور ہے جس میں تجریدی افسانہ بھی چل رہا تھا، جس میں علامتی افسانہ بھی چل رہا تھا، جس میں انور سجاد بھی تھے، سریندر پرکاش بھی تھے، اور کلاسیکل لوگ بھی اس میں موجود ہوئے، اس میں اکرام اللہ صاحب بھی تھے، پھر بعد میں آنے والوں میں اس میں سمیع آہوجہ بھی ہیں، ان کے اوپر میں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا، کام کیا، وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئے تھے، لیکن ان کی جلا وطنی یا ان کے جو حالات و واقعات ہیں ان کی نثر میں اور احمد ہمیش صاحب کی نثر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں یہاں موازنہ نہیں کرنا چاہتی، مطلب میرے ذہن میں خود سے 2-4 سوال اٹھے، جن میں سے مین سوال یہ تھا کہ آخر تہذیب، تاریخ اور مذہب، یہ تینوں چیزیں احمد ہمیش صاحب نے کیسے جوڑ لیں۔ کہیں کہیں وہ حضرت سلیمان کا ذکر کرتے ہیں، شیو شنکر کا ذکر کرتے ہیں، کہیں پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، مکھی کا آغاز ہی انہوں نے ایک قرآنی اس پہ آیت پہ کر دیا، یعنی ان کے ذہن میں جیسے انتظار حسین کے ہاں تاریخ کا نوحہ یا ہجرت کا نوحہ ہے، تو کہیں نہ کہیں ایسے اسپیکٹس ہیں، جیسے مجھے عزیز احمد ان کا گریز ذہن میں آیا، جب آنکھیں آہن پوش ہوئیں وہ بھی میرے ذہن میں آیا، یعنی احمد ہمیش نے کہانی کو تاریخ، تہذیب اور مذہب ان تینوں کے تال میل سے جیسے جوڑا ہے، اس کی مثالیں آپ کو بے زمینی میں ملیں گی اور سلمیٰ اور ہوا میں ملیں گی، اور یہ میرے سامنے ہی ہے۔ میں چونکہ لکھ نہیں سکی، لکھنے میں ابھی ذرا کمزوری ہے مجھے، کہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو میں مزید پڑھوں۔ اگلا جنم، اب اگر آپ اب بے زمینی، ہجرت اور تہذیب ان دونوں کے جڑنے کا نام ہے، اور چھوٹی چیزوں سے بڑا مطلب نکالتے ہیں احمد ہمیش۔ مکھی ہے، مرغی ہے، یہ ان کے یعنی استعارے ہیں، جیسے بے زمینی میں وہ کہتے ہیں موجود آج تک اس مرغی کے بارے میں کیوں سوچتا ہے جو گردوارہ روڈ کی ٹریفک میں گم ہو گئی۔ یہاں اب یہ تجریدی سوچ کہ مرغی کون ہے، کیا وہ کوئی شخص ہے، کیا وہ کوئی سوچ ہے، کیا وہ کوئی فکر ہے، کیا وجدان ہے، وہ کس چیز کا نام ہے، کہ یا اگر لوگ جاننا چاہیں کہ مرغی سے پہلے بھی کوئی منظر بنا تھا تو یہ موجود کی یادداشت پر منحصر ہے۔ یہ وجودی افسانے کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ کہانی ہے لیکن کہانی نظر نہیں آ رہی۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید احمد ہمیش نے مرغی کے اوپر کہانی لکھی ہے، لیکن انہوں نے مرغی کی بجائے اس انسان کے اوپر کہانی لکھی ہے جو بصارت سے محروم ہے، لیکن اس کے باطن کی نظر سب کو دیکھ رہی ہے، کہ وہ جب ایک اس مالک کی خاتون ہے جس مالک کے مکان کے دروازے میں موجود ہے، موجود کون ہے؟ سایہ ہے، سوال ہے، یا اختیاری کوئی کردار ہے جس کو اختیار کرنے کے لیے وہ مختلف باتوں سے یا مختلف چیزوں سے اس کا چٹخارا بناتے ہیں۔ پھر کلاسیکل انداز اس لیے ہے کہ احمد ہمیش نے کہانی کو عام ہیرو، ہیروئن، ولن یا اس رومانوی یا جنسی ان چیزوں سے نکال کر ایک الگ سے عنوان دے دیا ہے، جیسے گمشدہ ناسودگیوں کا نشان، پھر بھی یہ اندیشہ کہ ممکن ہو وہ پھر کسی وقت آبادی چھوڑ دے، جنوبی شہر میں 3 سال صرف ہو گئے۔ یعنی کہانی پڑھ کر آپ کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ افسانہ نگار کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن جب آپ دور کی بجائے قریب کی طرف نظر دوڑائیں گے تو اس میں آپ کو مارشل لاء کا جبر بھی نظر آئے گا، اس میں آپ کو حالات و واقعات کی تلخی بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو ان گنت بیوہ ہونے والی عورتیں بھی نظر آئیں گی، اس میں آپ کو چیخیں مارنے والے مرد بھی نظر آئیں گے، کچھ غیر مرئی طاقتیں بھی نظر آئیں گی۔ اب یہ وہ شعوری طور پہ استعمال کی گئی ٹرمز ہیں جنہیں شاید ہم مغرب میں استعمال کریں تو وہ اینٹیک
بن جاتی ہیں، لیکن جب ہم اس کو مشرق میں استعمال کرتی ہیں تو ہمارے پڑھنے والا جو ہے عام قاری جو ہے وہ اس وہیں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، وہ ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ افسانہ ایک مرغی اور ایک خاتون مالک مکان، یہ 3 کردار ہیں اس کے اندر جس کے اوپر سارا افسانہ ہے، اور وہ اینڈ پہ وہ اس کا یہی نتیجہ جب نکالتے ہیں کہ یہاں تک کہ کبھی دروازہ کھلے رہنے کی صورت میں اٹیچی کیس چوکھٹ سے لڑکتے لڑکتے رہ جاتا، چوکھٹ سے آگے گلی، اور گلی جس سے آگے بھی ایک گلی اور اس سے آگے بھی کئی گلیاں، ان سے آگے کوئی سڑک اور اس سے ملی ہوئی کئی سڑکیں، اور ایسے کئی سلسلے، یعنی پچھلی تمام گمشدگیاں۔ اب یہاں گمشدگی بتا رہی ہے جیسے احمد ہمیش کسی ڈائمنشیا کی، کسی ایسی ذہنی مرض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو اس افسانے کا موٹیو ہے۔ جتنے بھی افسانے ان کے سامنے آتے ہیں ان میں اگر ہم مکھی کو بھی بنیاد بنا لیں کہ اس کے اندر جو تہذیبی اور تاریخی چیزیں بیان کی گئی ہیں، کیا وہ کسی شخصیت کے اوپر ہیں یا کیا وہ کسی ایسے خاص واقعے کی طرف ہیں، تو اس کا کوئی سراغ نہیں لگا سکتا۔ پھر ایک بڑی دلچسپ کہانی تھی چھپکلی بے دیوار، دیوار سے گرنے والی چھپکلی۔ اب کبھی سوچیں تو چھپکلی اور دیوار کے درمیان جو کشش ہے، جو جڑاؤ ہے، وہ قدرت نے رکھا ہے۔ چھپکلی دیوار سے کب گرتی ہے؟ یہاں وہ اس کو مارا جائے گا یا وہ مطلب کسی ایسی موت کی وجہ سے یا کسی ایسی حرکت کی وجہ سے وہ نیچے گری، تو وہ گویا اسے گرنا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس افسانے میں احمد ہمیش کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کائنات کے وجود میں پیدا ہونے والی اس چھپکلی کی طرح ہے جو زمانے میں آ کے گرتا ہے کیونکہ اس کو گرنا ہے۔ اب وہ آدمی جو ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جو اس سے قریب تھا اور کئی مرتبہ وہ تجربہ زدہ آنکھوں سے اسے گرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ چھپکلی جہاں گری ہے وہاں سے پلٹ کر دیوار نہیں دے سکتی۔ یعنی آپ اپنے ماضی کو پیچھے مڑ کر کتنی دفعہ دیکھیں گے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ دیوار پر بالکل نہیں چڑھ سکتی۔ اب یہ 2 صفوں کا جو افسانہ، اور اس افسانے میں کردار صرف ایک چھپکلی ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ پھر اس نے فرش کے اختیار کو کیوں پکارا، تو یہاں پر آپ کو سارا افسانہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یعنی افسانہ نگار زمین اور آسمان کے درمیان بننے والے کئی خداؤں کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہے۔ وہ شاید یہ بتانا چاہتا ہے کہ لاکھوں فارمولے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اصول، مکان، شرمگاہیں، خاندان اور سڑکوں کا مشترکہ سوال، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرہ بنا رہے ہیں، اور اب اس معاشرے کے بننے میں اصول اور فارمولہ کیا ہے کہ انسان مکان بناتا ہے، شرمگاہ کیا ہے، وہ گھر کو آباد کرتا ہے، شادی کرتا ہے، خاندان بساتا ہے، اور سڑکوں کا مشترکہ سوال اپنا روزگار تلاش کرتا ہے۔ اس کے گمان میں سنائی دیتا ہے، وہ جواب نہیں دیتا، محض اندازہ لگاتا ہے کہ ممکن ہو مشترکہ سوال کے ذمہ دار یہ چاہتے ہوں کہ کسی ترکیب سے چھپکلی کو فرش سے دیوار کی طرف لوٹا دیا جائے۔ انسان دنیا میں جس کشش کے طور پر آیا ہے وہ موت ہی ہے جو اس کو واپس لے کر جاتی ہے، ورنہ وہ دنیا میں اسی طرح اچانک بہت سی چونٹیاں جب اس کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں تو اس کو بتاتی ہیں کہ اس کا وجود کسی بھی طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سلمیٰ اور ہوا ہے، بات مختصر سی کروں گی کہ سلمیٰ اور ہوا میں بھی کائنات کا بننا، مٹی اور پانی کے اجزاء کا ملنا، اور مٹی اور پانی بیسیکلی مٹی آدم ہے، پانی اس کی افزائش ہے یا اس کا زندگی کا، کیونکہ انسان نطفے سے بنا ہے، پانی میں اس کا وجود ہے اور پانی سے ہی اس کا وجود قائم رہتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ملتی ہیں اور ہوا زمین پر چلتی ہے اور وہ اس پہ گلیوں سے ملتی ہوئی گلیاں، تنہائیوں سے ملتی ہوئی تنہائیاں، تاریخی دستاویزات
اور محض کرفیو. تو یہ بھی چیز بتا رہی ہے کہ افسانہ نگار کو جن مارشل لا کی سختیاں، معاشرے کے جبر اور ان چیزوں کا سامنا رہا، انہوں نے علامت سے زیادہ تجریدیت کے ساتھ بنایا. اس لیے احمد ہمیش کو سمجھنا پڑھنا بہت مشکل ہے کہ علامتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، تجریدیت سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ تجریدیت اسی کو سمجھ آئے گی جس نے بنائی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک صفحے کے اوپر بہت ساری لکیریں کھینچ دیں، بہت سارے رنگ پھینک دیے، اور اب آپ کہیں کہ مصور کیا کہنا چاہتا ہے، تو آپ اس میں کیا نکال لیں گے؟ آپ اس کو اپنے یا تو قریب کے زمانے سے تعبیر کریں گے یا دور کے زمانے سے تعبیر کریں گے. تو احمد ہمیش ایک اچھے نکات سے بھی محروم رہے اور اس پہچان سے بھی دور رہے جو ان کا خاصہ تھا. اب وہ ماڈرن کہانی جو اس زمانے میں کوئی ان کے جو کہانیاں انہوں نے 1965 68 70 میں لکھی، وہ کوئی 40 50 سال بعد اب اگر وہ ٹرینڈ آیا ہے، تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ احمد ہمیش کو میں سمجھتی ہوں کہ پوسٹ ماڈرن افسانہ اگر وجودیت کے ساتھ تکمیل پاتا ہے تو وہ اس کے موجد ہیں. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر مریم عرفان. آپ نے بہت تفصیل سے احمد ہمیش کی افسانہ نگاری کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور آپ نے انہیں ایک تجریدی آرٹسٹ، پینٹر جو ہے وہ بھی ہمیں ان کی اس صنف سے آگاہ کیا. میں آپ نے بہت مشکل کام ابھی حال ہی میں کیا ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ آپ نے سمیہ ہوجا پہ کی. اگر کچھ دیر پہلے ہوتا تو آپ شاید احمد ہمیش کے بارے میں بھی یہ کچھ کرتی. بہرحال بہت شکریہ. انجلا جی تو ابھی تک نہیں ابھی تک کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. ہمارے ساتھ بڑے معروف شاعر جناب امجد بابر ہیں. امجد بابر، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ احمد ہمیش کی شاعری کے حوالے سے کچھ اپنا اظہار خیال کریں گے ہمارے ساتھ. جی امجد بابر صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی اچھا، سبھی آپ کی خدمت میں اسلام عرض ہے. دیکھیے، احمد ہمیش صاحب کا جو کام ہے اور ان کے جو شخصیت ہے اور ان کا جو فن ہے، یہ اصل میں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی ایک چھوٹی سی یہ کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تنظیم جو ہے، جو کہ ان کے نام سے ہی منسوب ہے، مبارکباد کی مستحق ہے. جہاں تک احمد حفیظ صاحب کے افسانوں کا تعلق ہے یا ان کی نظموں کا تعلق ہے، اس میں مجھے ایک چیز جو سب سے زیادہ نمایاں نظر آئی ہے وہ ان کی انفرادیت ہے. اور انفرادیت اس حوالے سے ہے کہ احمد حمیش نے جو صحیح طور پہ سمجھا یا جس طرح انہوں نے زندگی کو دیکھا یا معاملات جو کائنات ہیں یا جو اسرار و رموز ہیں، مختلف نفسیاتی کیفیات ہیں یا جو فلسفیانہ جو موشگافیاں ہوتی ہیں، تو ان سب کو انہوں نے جس رنگ ڈھنگ میں دیکھا، اسی انداز، اسلوب اور طریقے، کرینے، سلیقے سے انہوں نے اس کو پیش کیا. تو میرا نہیں خیال کہ بس یہ زمانہ احمد حمیش صاحب کو پہچان سکے گا. آنے والے وقت میں ان پہ مزید کام ہوگا، ان کی شخصیت کی جو پرتیں ہیں، ان کے فن کے جو معاملات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئیں گے. تو میں جملہ احباب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی تقریب کی، اور میں تو آپ احباب کی زیارت کے لیے ہی بس آ گیا. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ امجد بابر صاحب. آپ زیارت کے لیے ہی آ جایا کریں، ہمیں آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے. آپ نشستوں میں تشریف لایا کریں. اب میں گزارش کروں گا، میں نے عاصم جی حسین سے گزارش کرنی تھی لیکن مجھے لگتا ہے وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. جی نجمہ منصور صاحبہ، اب آپ کی مجھے باری لگتی ہے کہ آ گئی ہے. اب آپ اپنی تاثرات جو ہیں وہ ان کا اظہار کیجیے.
جی جی بہت नजमा साहब। شکریہ راشد صاحب. احمد ہمیش جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا ہی بڑے اعزاز کی بات ہے. ان کے حوالے سے میں نے 2-4 مضامین بھی لکھے ہیں، ان کی نظموں کا تجزیہ بھی کیا تھا. اس کے علاوہ نظمیں بھی 2-3 لکھی ہیں ان پہ. اور جو ہے آج میں ان پہ ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے تھوڑی سی مختصر بات کروں گی کہ احمد ہمیش اردو ادب کا وہ منفرد، سرکش اور سیمابی کردار ہے جنہیں کسی مخصوص ادبی خانے، تحریک یا نظریے کی زنجیر سے قید نہیں کیا جا سکتا. ان کی شخصیت اور فن دونوں ہی روایتی سانچوں سے انحراف کی ایک ایسی داستان ہے جو قاری کو چونکاتی بھی ہے اور اپنے سحر میں بھی جکڑتی ہے. وہ بنیادی طور پر ایک ایسے تخلیق کار تھے جنہوں نے مروجہ ادبی روایات، معاشرتی منافقتوں اور قائم شدہ بتوں کے خلاف ہمیشہ ایک باغیانہ رویہ اپنائے رکھا. ان کی زندگی خود ایک مسلسل ہجرت، بے گھری اور احتجاج کا استعارہ تھی، اور یہی اضطراب ان کے فن کی سب سے بڑی توانائی بن کر ابھرا. ان کے افسانے اور ان کی شاعری کسی پرسکون جھیل کا منظر پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک ایسا تلاطم خیز سمندر ہیں جسے قاری خود کو لہروں کے رحم و کرم پر جس میں قاری خود کو لہروں کے رحم و کرم پر محسوس کرتا ہے. یہ تحریریں روایتی معنوں میں محض ادب نہیں، بلکہ ان کے باطنی اشوب کا وہ تخلیقی لاوا ہے جو الفاظ کے پیرائے میں بکھر گیا ہے. احمد ہمیش کے فن کی سب سے بڑی انفرادیت ان کا وہ اچھوتا اور بے باک اسلوب ہے جو عام ڈگر سے بالکل ہٹ کر ہے. وہ الفاظ کو لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی پوری اریاں سچائی اور شدت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. وہ ماں بعد جدیدیت یا جدیدیت کے نظریاتی فلسفوں کے اسیر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے اندر کے ابلتے ہوئے سچ کو اپنی زبان دی. ان کی تخلیقات میں جا بجا ایک ایسی نارسائی اور ادھورے پن کا احساس ملتا ہے جو دراصل ان کی اپنی داخلی دنیا کا عکس تھا. وہ سماج کے حاشیے پر پڑے کرداروں، دھتکارے ہوئے انسانوں اور زوال پذیری کے مناظر کو جس گہرائی سے چنتے ہیں وہ صرف انہی کا حصہ ہے. ان کے افسانوی سفر پر نظر ڈالیں تو کہانی کا روایتی دھارا کہیں بہت پیچھے چھوٹ جاتا ہے. ان کے ہاں پلاٹ اور جیتے جاگتے کرداروں سے زیادہ ایک مخصوص فضا اور داخلی احساس کی حکمرانی ہے. وہ سماج کے ان تاریک گوشوں اور انسانی ذہن کی ان تہوں کو خریدتے ہیں جہاں عام طور پر مصلحت پسندی کی وجہ سے نگاہ نہیں ڈالی جاتی. ان کا افسانہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں جدید انسان کی اجنبیت، اپنی ہی جڑوں سے کٹ جانے کا دکھ، وجودی بحران اور بے سمتی کا نوحہ صاف دیکھا جا سکتا ہے. ان کا اسلوب علامتی اور تجریدی ہے، مگر یہ علامتیں کوئی مبہم گورکھ دھندا بننے کی بجائے قاری کے شعور پر ایک گہرا زخم لگاتی ہیں. وہ کہانی سناتے نہیں ہیں، بلکہ کہانی کے ذریعے قاری کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں جہاں وہ خود کو ایک ہولناک سچائی کے سامنے بالکل اکیلا پاتا ہے. دوسری طرف احمد ہمیش کی نظم نے ان کے اسی افسانوی کرب کی ایک زیادہ تیکھی اور ننگی آواز بن کر سامنے آتی ہے، اور ان کی نظموں میں کوئی روایتی بحر و اوزان کی وہ جکڑ بندی نہیں ملتی جو ذہن کو لوری دے کر سلا دے، بلکہ وہ آزاد نظم کے کینوس پر نثر اور شاعری کے مابین ایک ایسا پل بناتے ہیں جہاں الفاظ اپنی پوری شولگی کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں. ان کی نظم ایک مسلسل خود کلامی بھی ہے
اور اپنے عہد کی منافقتوں پر ایک بے رحم طنز بھی۔ وہ نظم میں اس تاروں کا ایک ایسا بالکل نیا بازار سجاتے ہیں جو چونکا دینے والا ہوتا ہے۔ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے خوابوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں پر ننگے پاؤں چل رہا ہو اور اس کے تلووں سے رستا ہوا خون کاغذ پر نظم بن کر بکھر رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیش کے افسانے اور نظم میں ایک عجیب سا تلازمہ اور گہرا ربط موجود ہے۔ دونوں اصناف کی جڑیں ایک ہی وجودی کرب سے جڑی ہیں۔ جو بات وہ افسانے کی طوالت اور علامتی فضا میں کہتے ہیں، وہی بات نظم کے چند تیکھے مصروں میں ایک تیر کی طرح دل میں ترازو ہو جاتی ہے۔ ان کا یہ تخلیقی سفر دراصل ایک ایسے فنکار کا سفر ہے جس نے صنف کی سرحدوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جہاں افسانہ کم پڑا وہاں نظم کا سہارا لیا، اور جہاں نظم کی وسعت سسکنے لگی وہاں افسانے کا دامن تھام لیا۔ ان کی شخصیت کا ایک اور اہم اور جلی پہلو ان کی ادبی صحافت اور رسالہ تشکیل کی عدالت ہے۔ تشکیل محض ایک رسالہ نہیں تھا، بلکہ احمد ہمیش کے فکری اور تخلیقی رویوں کا ایک جرأت مندانہ مینیفیسٹو تھا، جس کے ذریعے انہوں نے جمود کے خلاف ایک مستقل محاذ کھولے رکھا۔ وہ ایک ایسے درویش صرف تخلیقات تھے جنہوں نے شہرت، نام و نمود اور ادبی گروہ بندیوں سے ہمیشہ دوری اختیار کی، جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں وہ پذیرائی نہ مل سکی جس کے وہ حقیقی حقدار تھے۔ لیکن یہی گمنامی اور سمجھوتا نہ کرنے کی عادت ان کے فن کو خالص رکھتی ہے۔ ہمیشہ انہوں نے فن کی بات کی اور فن کو الفاظ کی سطح پر کوئی وقتی چمتکار نہیں دکھایا، بلکہ وہ قاری کو ایک گہرے شعوری ارتعاش سے گزارتے۔ ان کی تحریروں میں جو غصہ، جو کاٹ اور جو گہرا تخلیقی کرب موجود ہے، وہ اردو ادب میں ہمیشہ ایک الگ، اکیلی اور معتبر آواز کے طور پر گونجتا رہے گا۔ میں نے ان کے لیے ایک نظم لکھی تھی، اگر آپ کہیں تو میں وہ بھی سنا دوں، اگر اجازت ہو تو۔ جی جی، سنا دیجیے۔ اس کا عنوان ہے دائرے سے باہر کھڑا سیمابی وجود۔ صدا کے جزیرے پر جہاں وقت کا سمندر ساکت تھا، تم نے حرف مقرر کی زنجیر کو توڑا۔ بحروں کے آہنی قفس سے پرندے رہا ہوئے اور اوزان کے ترازو پر تلے بغیر ایک ننگے پیر لفظ نے رقص شروع کیا۔ تم نے کہا تھا شاعری بحر کی محتاج نہیں، وہ تو روح کی بے ساختہ ہجرت ہے۔ پھر ہم نے دیکھا چاند جو ایک سیدھی لکیر پر چلتا تھا، ایک تجریدی دائرہ بن کر فضا میں بکھر گیا۔ معنی کی پرانی بستیوں میں آگ لگ گئی اور راکھ سے ایک نیا علامتی سورج طلوع ہوا۔ آج جب وقت کا کینوس تمہارے بغیر بھی تمہارے رنگوں سے بھرا ہوا ہے، ہوا تمہاری غائب آواز کی دستک سناتی ہے۔ ایک بوڑھا درخت جو تجرید کا استعارہ ہے، ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، سنو، بنیاد رکھنے والے کبھی رخصت نہیں ہوتے، وہ نئی سیمابی واہ، بستیوں کے خوابوں میں خاموشی بن کر گونجتے رہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سب کو؟ آپ تو آ رہی ہے۔ جی جی، آ رہی ہے۔ شکر ہے، اور مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میں کب ڈسکنیکٹ ہو جاؤں، معلوم نہیں کیا بدقسمتی ہے۔ بہرحال نجمہ کی نظم میں نے سنی، اس سے پہلے مہناز رحمان صاحبہ نے اور عزیزہ انجم صاحبہ نے گفتگو کی ہو۔ مہناز رحمان صاحبہ کی گفتگو میں تھوڑی سی سن سکی تھی،
اور میں ڈسکنیکٹ ہو گئی اور عزیزہ انجم صاحبہ کی گفتگو میں نہیں سن سکی، لیکن میں ریکارڈنگ میں سن لوں گی۔ ان دونوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ، اور نجا منصور نے بات کی ابھی، میرے ابا کے حوالے سے بات کی اور نظم بھی سنائی، بہت بہت شکریہ، بہت عمدہ تجزیہ، بہت عمدہ۔ اچھا اس تمام عرصے میں تعارف بھی کروا دوں ڈاکٹر مہر جدی بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اس لیے میں تعارف کروا رہی ہوں۔ ڈاکٹر مہر زیدی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور امجد بابر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ حفیظ تبسم ہے، کیونکہ حفیظ تبسم بھی بار بار ڈسکنیکٹ ہو جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں، کیونکہ آج ہے ہی ایسا مسئلہ انٹرنیٹ کے ساتھ، تو میں ابھی جیسے کہ نشست میں کہہ رہی تھی کہ کلیات ہمیش شاعری اور کلیات ہمیش افسانہ، یہ دونوں انیشیٹ اور اس کی ترتیب اور اس کا انتخاب، یہ سب کچھ حفیظ نے بڑی بات یہ ہے کہ حفیظ تبسم نے اس کا انیشیٹ لیا۔ یہ انیشیٹ لینا ہی ایک بہت بڑا کام تھا، اور جس خوبصورتی سے اور جس ترتیب سے اور جس انعماق سے انہوں نے ہمیشہ پہ کام کیا، ہمیشہ افسانوں پہ کام کیا، وہ آج ہمارے سامنے ہے، اور ہم سب یہ ایک ایسا کام ہے جو احمد ہمیشہ کام محفوظ ہو گیا بہت سی سطح پہ، اور ریسرچ کرنے والوں کے لیے یہ بہت اہم انتخاب ہے۔ حفیظ تبسم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حفیظ آپ کچھ بات کریں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ راشد جوید، نجمہ منصور صاحبہ نے بڑی اچھی گفتگو کی، اس کے بعد کچھ کہنا شاید مناسب نہیں ہے، لیکن میں اپنے تاثرات کا پھر بھی اظہار کروں گا۔ میرے خیال میں کہ جو سفر میں نے ان کلیات کو مرتب کرتے ہوئے طے کیا، تو تھوڑا سا میں پہلے بات کر لوں کہ احمد ہمیش کو میں نے لگ بھگ اپنے کالج کے زمانے میں 2008 میں 9 میں ان کی کتاب ہمیش نظمیں پڑھی، تو سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں مجھے ان کی نظمیں کوئی اس طرح سے ہارٹ نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اسٹوڈنٹ دور میں چیزیں اس طرح سمجھ نہیں آتی، اور پھر ہمارے پھر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ڈسکنیکٹ ہو گئے اب۔ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں حفیظ، یہی مسئلہ آ رہا ہے نا، یہ میرے ساتھ بھی آج تو مسئلہ آ حد رہا ہے، سے زیادہ ڈسکنیکشن ہو رہی ہے، اور لائٹ بھی جا رہی ہے بار بار، پتہ چل رہا ہے مجھے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ میری آواز آ رہی دوبارہ ہے میری؟ کنیکٹ ہوئے ہیں۔ جی جی آ جی آ گئی رہی ہے، آ آواز رہی ہے۔ آپ کی، جی جی۔ آپ کی آواز حفیظ نہیں آ رہی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ کالج کے زمانے میں جب احمد ہمیش صاحب کو میں نے، تو شاید ان دنوں جس طرح کی میں نثری نظمیں پڑھ رہا تھا، تو اس میں احمد صحیح آواز نہیں آ رہی۔ ہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے آج، یہ مسئلہ ہو رہا ہے آج۔ حفیظ کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اسی لیے حفیظ سے پہلے بات کروا لے رہی ہوں کہ وہ ڈسکنیکٹ، اور یہ اتنا میں جیسے کہ حفیظ جب تک کنیکٹ ہو، یہ اتنا اہم کام کیونکہ میں نے یہ انیشیٹ نہیں لیا میرے اس خیال طرح میں سے لے بات پائی نہیں تھی۔ ہو سکے گی، تو اگر میں ابھی دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو جاؤں میں ابھی اگر جی دوبارہ بات کریے ڈسکنیکٹ حفیظ، ہو جاؤں تو کوئی اور صاحب بات، ابھی آپ بات کر کیونکہ لیجیے میرے پلیز۔ پاس کوئی ہاں جی جی آپ بات ہاں جاری رکھیں۔ اچھا ہوا یہ کہ اس کے بعد ایک لمبا گیپ آیا، تو میں نے احمد ہمیش کو دوبارہ پڑھا، ان کی نظمیں بھی پڑھی، پھر کچھ اس چیز کا ادراک بھی ہوا کہ نثری نظم کی جڑیں کہاں ہیں، یہ کس تہذیب سے پھوٹی ہے۔ تو انہی دنوں
मैं कराची में होता था तो बड़े ज़ोर शोर से सुनने में मिलता था, जो मेरा हल्का अहबाब था, कि नसरी नज़म का बानी कौन है। तो जब इस पे हमने भी थोड़ा सा लोगों से सुना, कुछ पढ़ा, तो कुछ पता चला कि नसरी नज़म का बानी कौन है। वही तो वैसे ये बहस भी अब पुरानी हो चुकी है कि बानी कौन है और कौन नहीं है। तो जब अहमद हमीश, अच्छा, वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास होना शुरू हुआ कि जब भी कहीं कोई डिस्कशन होती अहमद हमीश साहब के हवाले से, तो हमें ये पता चलता कि उनकी तहरीरें अब मार्केट में नहीं मिलती। एक दो दफ़ा सोचा कि इस पे काम किया जाए, तो फिर एंजला से इस सिलसिले में बात की। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि जो दो किताबें थी वो तो कभी भी मैं पब्लिश करवा सकता था, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। कि- लेकिन मेरा ये ख्वाहिश थी कि जो उनकी तहरीरें हैं, बहुत सारी अभी तक दस्तयाब ही नहीं है, उनको भी सामने लाया जाए। उनको सामने लाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और बिलाखिर जब पाकिस्तान में भी ये काम पब्लिश हो गया और इंडिया में भी हो गया, उसके बाद भी फिर एक मायूसी मुझे बहुत ज़्यादा हुई कि पहले जो लोग मुझसे, जिनका वो रब्ता होता था, जब कभी कोई डिस्कस होती, तो वो एक बात अक्सर ही हम कह देते हैं कि यार फलां अदीब, उसकी तो किताब ही नहीं मिलती, फलां अदीब, उसकी तो तहरीरें नहीं मिलती। लेकिन आज जब अहमद हमेश मार्केट में दस्तयाब है, उसकी इंडिया में भी किताबें दस्तयाब हैं। इंडिया से मुझे कुछ दोस्त सब बताते रहते हैं कि, बल्कि पब्लिशर को भी बता रहा था कि वहाँ वो अच्छे तरीके से लिख रही हैं, जबकि पाकिस्तान में चंद एक लोगों के सिवा जिनका मुझे इल्म है, उनकी किताबें नहीं खरीदी। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत मैं तो सिंपल समझ रहा हूँ कि लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग सिर्फ अगर कहीं बात भी करना चाहोगे तो वो लगता है हफीज फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। या एंजिला भी जी सारे आप हैं? डिस्कनेक्ट हुए हैं। जी। नहीं, हफीज दोबारा से हो डिस्कनेक्ट गया हुए हूँ मैं हैं। सर। हाँ हाँ जी। तो सर, मैं तो इसी चक्कर में इंटरनेट चलाने के लिए घर की तीसरी मंजिल पर बैठा हुआ हूँ। तो नीचे वाईफाई चल नहीं रही थी, तो मैं डाटा चलाने के लिए तीसरी। जी, आज बहुत ही कोई हालात खराब लग रहे हैं नेट के। वो वैसे तो सारा साल ही पाकिस्तान पे मनहूसियत छाई रहती है। मुझे अंदाजा उस टाइम होता है जब किसी ऑनलाइन फोरम पे जाना हो, तो उस दिन पता चलता है कि नहुसत वाकई बहुत ज्यादा है इस मुल्क में। तो मैं अपनी बात कर रहा था, अगर मेरी आवाज आ रही है तो अहमद हमेश जी जी जी, आ आ रही है। रही है। के बारे आ में रही है। अगर हम जब तज़किया करते हैं तो लोग का पहला नहीं हो पा रहा हफीज का। फिर डिस्कनेक्ट होगा। डॉक्टर मेहर जैदी, आप हमें फौरन अलर्ट कर रही है कि हाँ, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, और ये बहुत ही, देखिए, मंजिला अहमद हमीद साहब के बारे में गुफ्तगू करना, और फिर उनकी जो माइंड सेट है, यानी इस तरह से तो ये बहुत कम मिलता है हमें सुनने को। तो इस पे हफीज तबस्सुम साहब ने जो किताबी इशात में, उनकी कुल्लियात में जो काम किया है, तो वो काबिल तहसीन है, और मैं बिल्कुल। उनके ख्यालात सुनना चाह रही थी। जी जी। अगर आप हफीज, अगर राब्ते में हैं तो आप बात कर सकते हैं। मैं तो राब्ते में होने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन हो नहीं पा रहा। आ गए हाँ। अच्छा, तो अभी रमेश के बारे में उनको साथ ये कह लें कि हुआ ये कि उनको एक शायरी के दायरे में बंद करने की कोशिश की गई, जबकि अहमद रमेश खुद अपनी अफसाना नगारी को पहले नंबर पे तरजीह देते रहे। उनकी पहली किताब भी 1968 में मक्खी जब शाये हुई तो बहुत पजीराई मिली रमेश साहब को। अब फिर ये भी देखें कि उनकी फिर दूसरी किताब भी अफसानों की शाये हुई, कहानी मुझे लिखती है। उनकी नज्मों की किताब तो वो बहुत बाद में लेकर आए। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो पोइट्री लवर नहीं थे या को, कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में वो अपनी अफसाना नगारी को अपनी शायरी से ज्यादा तरजीह देते रहे हैं। और जब उन्होंने तनकीद की तरफ, मेरी आवाज आ रही है सब अहबाब को? जी जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, हेलो? आ रही है आपकी आवाज। हेलो? हाफिज तबस्सुम, आपकी आवाज आ रही है। अब मुझे लगता है हमारी आवाज क्यों नहीं आ रही। हाय अल्लाह। जी बहरहाल, बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट मैं, हो। हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जैसा कि वो अभी बता भी रहे थे कि वो डाटा से वो है, वाईफाई तो चल ही नहीं रहा। तो अच्छा, मेरा भी यही हाल है कि डाटा भी अब खत्म हो चुका है, वाईफाई चल तो रहा है, अभी देखे कब तक चलता है। तो बहरहाल, मेरी आवाज आ रही दोस्तों को? जी आ रही है, आप बात कीजिए। जी, हफीज कनेक्ट हुए हैं वैसे तो। अच्छा, इस कुलियात में जब तक हफीज मुझे लगता है कनेक्ट हुए हैं या क्या सूरत हाल है, हमने एक कोशिश ये भी की है, हमने से मुराद मैं ये कह रही हूँ कि मेरा कोई ऐसा खास वो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ये थी कि अ, जो चीजें मुझे मिल सकी, उनकी वो चीजें जो कहानी मुझे लिखती है या हमेश नज़्मे में नहीं थी, तो वह जहाँ जहाँ से मुझे मिल सकी वो मैंने हफीज को दे सकती थी तो दी। और बस इससे ज्यादा तो मैं, ये दरअसल काम तो मुझे करना चाहिए था, लेकिन ये मैं काम नहीं कर सकी। लेकिन इसको हफीज ने किया। इसमें हमने जो है इनकी नज़में तो रखी है, लेकिन मैं आज एक और उनके वो बात करूं कि उन्होंने अहमद हमेश ने गजलें भी कही हैं। कम गजलें कही हैं, लेकिन गजलें कही हैं। अच्छा, कम गजलें वो क्यों कही हैं? वो इसलिए कह सके कम गजलें कि उन्हें थोड़ा सा कॉन्शियस कर दिया गया था। कॉन्शियस किया था साकिब फारूकी साहब ने कि यार तुम तो नज्में ही कहा करो, और तुम गजलें, तुम नज्म के आदमी हो, तुम नज्में कहा करो। और ये चीज जो है ये गलत हुई। अगर वो कॉन्शियस नहीं करते, और मेरे वालिद कॉन्शियस नहीं होते, अहमद रमेश जो के दोस्तों को बहुत ज्यादा मानते थे, वो कॉन्शियस नहीं होते इस बात से, तो ज्यादा बेहतर होता। और वो गजलें कहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी गजलें कही हैं। मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो इनकी एक गजल जो मुझे बहुत ज्यादा तौर पर पसंद है वो आपकी खिदमत पेश करूं, जी जी अगर जरूर मेरी पेश आवाज आ रही। कीजिए। आपकी आवाज आ रही है, पेश कीजिए। तुम साथ चले थे तो मेरे साथ चला दिन। हाँ बहुत अच्छी। तुम साथ चले थे तो मेरे साथ चला दिन। तुम राह से बिछड़े थे कि बस डूब गया दिन। जो तुमसे महक जाए, एक ऐसी ना मिली रात। जो तुमसे चमक जाए, एक ऐसा ना मिला दिन। वाह क्या बात। जो तुमसे महक जाए,
ایک ایسی نہ ملی رات جو تم سے چمک جائے، ایک ایسا نہ ملا دن، دن ایک رنگی حالات سے پتھرا گئی آنکھیں، یک رنگی حالات سے پتھرا گئی آنکھیں، جس طرح کٹی رات اسی طرح کٹا دن، بہت جس طرح کٹی رات اسی طرح کٹا دن، وہ اور مسافت تھی جسے جھیل چکے ہم، وہ اور مسافت تھی جسے جھیل چکے ہم، یہ اور مسافت ہے جسے جھیل رہا دل۔ بالکل یہ ان کی غزل کے کچھ اشعار تھے جو میں نے صرف یہ اس لیے سنا چونکہ بنیادی طور پر تو انہوں نے نظمیں ہی کہیں اور افسانے لکھے، لیکن غزلیں بھی کہیں۔ انہوں نے غزلیں ہی نہیں کہیں، انہوں نے کچھ گیت بھی لکھے تھے جو بدقسمتی ہے میری کہ وہ مجھے نہیں مل سکے، لیکن انہوں نے گیت بھی لکھے تھے۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مہر زیدی موجود ہے۔ مہر زیدی، آپ کچھ بات کریں گی؟ جی بس میں مختصر سے بات کروں گی۔ ظاہر ہے نجمہ منصور اور ڈاکٹر سمیرہ کی اتنی مفصل اور بہت ہی خوبصورت تبصرے کے بعد میں کیا کہوں گی۔ بہر صورت ایک چھوٹی سی نظم سے ان کی شروع کرتی ہوں، تو اس کے بعد میں وہ اس میں چلی گئی وہ نظم، میں نے اس میں کھولی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی۔ چلے میں تھوڑی سی بات کر سکتی ہوں، کروں گی۔ دیکھیے احمد ہمیش کی جو میں نے ان کو بہت کم پڑھا ہے، اب یہ میں دونوں کلیات لوں گی تو انشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں اس کا مطالعہ ہوگا۔ تو ایک چیز میں نے ان کی نظموں کی میں دیکھی کہ وہ نہ صرف ایک بہت حساس آدمی تھے بلکہ وہ ریئلسٹ بھی تھے، لیکن عجیب بات ہے کہ ان کی جو شاعری ہے، نظمیہ شاعری، اس میں تجریدیت اور اس سے انہوں نے بہت خوبصورتی سے اظہار کیا ہے، لیکن وہ بہت ریئلسٹک باتیں ان کا اظہار کرتے تھے۔ دیکھیے جدائی کا غم، پھر زندگی کی جو انسان کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور جو ان کے ذہن پہ انسان کو اثرات ہوتے ہیں، اس کا بہت خوبصورتی سے وہ اپنی نظموں میں اظہار کرتے تھے۔ اور میرے خیال میں بہت بڑے شاعر اس طرح سے ہیں وہ کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، کوئی صنف، کوئی یعنی کوئی اسکول آف تھاٹ اس کی انہوں نے یعنی اندھی تقلید نہیں کی، اور اپنی ایک خاص انہوں نے اپنی ایک خاص جو شخصیت ہے، اپنی خاص ایک ذہنیت ہے، اس کا انہوں نے بھرپور اظہار کیا، اور وہ حقیقت پسندانہ چیزوں کو اس طرح سے اظہار کرتے تھے کہ اس میں پوئٹک بیوٹی بہت زیادہ تھی ان کی نظموں میں، اور بہت جدت تھی، اور یعنی ان کے اظہار سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ایگزسٹینشل کرائسس ہے اس کو کتنی خوبصورتی سے وہ، اور انفرادیت کو کس طرح وہ ایک طرح سے ریجیکٹ بھی کرتے تھے، اور لیکن ان کا اپنا اظہار ایک منفرد انداز سے سامنے آتا ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا ابھی حفیظ صاحب نے کہ کیا بات ہے کہ اب ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کتابیں نہیں پڑھتے، اس طرح کے لوگوں کی جو تحریریں اور ان کی جو نظمیں ہیں، ان کے افسانے ہم نہیں پڑھتے۔ پڑھنے والے تو پڑھتے ہیں، دیکھیے پڑھنے والے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو اہم پہلو ہے
وہ یہ کہ ہماری جو سوسائٹی پاکستان بننے کے بعد اس کو خاص طور پر شعوری، اور جیسے نجمہ منصور نے کہا کہ بہت شعور کو جاگر کرنے والی تحریر انسان کی، تو اس قسم کی جو لوگ ہیں ان کی جو تحریریں ہیں اس کو خاص طور پہ ڈسکریج کیا گیا، اور سوچنا اور اظہار کرنا اور فریڈم آف تھاٹ کو خاص طور پر اور ایک خاص ڈسکورس بنایا گیا، اور پھر تمام ادبی محافل، ادبی جرائد، ادبی ایوارڈ ایسے لوگوں کو دیے گئے، اور اس کھیپوں کو تیار کر کے سامنے لایا گیا جو انسان کو سوچنے میں مجبور نہیں کرتے بلکہ ایک ریوڑ کی طرح ہانکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری ابھی نئی نسل ہے وہ بالکل نابلد ہے اس قسم کی چیزوں کو سوچنے سمجھنے اور اس میں انٹرسٹ، یعنی جو فکری ایک پیاس اور بھوک ہوتی ہے نا انسان کی، ٹو فائنڈ دا ٹروتھ، اور یہ ٹو فائنڈ آپ کہتے ہیں کہ ایک آپ اپنے شعور اور ذہن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو جدوجہد ہوتی ہے نا، تو وہ تو ہمارے جو ینگ لوگ ہیں، میں بڑی دکھ سے اور بہت ہی درد سے یہ بات بیان کر رہی ہوں کہ وہ اس سے اب نابلد ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک امید یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اس میں، اردو ادب میں، اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، تو وہی لوگ ایسے لڑکے لڑکیاں سامنے بھی آ رہے ہیں، تو ایک امید بھی قائم ہے ان کی وجہ سے۔ تو مجھے تو یہ ہے کہ یہ خاص طور پہ کہ اگر اس کو آپ نے ان کی تمام کلیات جمع کر کے اس کو شائع کیا ہے تو یہ بہت اچھا کام ہے، اور اس پہ بھی شاید پھر اب لوگ آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ کریں گے، اور پھر یہ اساتذہ جو ہیں یہ پھر جو آگے آنے والی نسل ہے اس کو شاید ان کو مستفید کر سکیں۔ تو بس میں یہ کہوں گی، ایک نظم سنانا چاہ رہی تھی لیکن وہ کیونکہ میری آن لائن کھلی ہوئی تھی تو غائب ہو گئی، تو چلے، بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی محفل تھی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مہرزادی، بہت اچھی گفتگو کی۔ بلکہ آپ نے جو گفتگو کی اس تناظر میں ایک بات کہوں، جیسا کہ ابھی حفیظ تبسم بھی بات کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے، دیکھیے یہ اب مجموعی طور پہ صورتحال ہو چکی ہے کہ جو سنجیدہ تناظر میں باتیں ہونی ہوتی ہیں، ہم اب ادبی محفلوں میں یا ادبی کانفرنسز میں بھی وہ باتیں جو ہے کرنے والے، سنانے والے، بیٹھنے والے سناتے بھی ہیں تو سننے والے اتنے نہیں وہ ہوتے، تو وہ جو ایک ویسا کوئی ایسا مشاعرہ ہو جس میں بہت زیادہ وہ لڑبازی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، تب تو اس میں تو آتی اس میں تو ہوتے ہیں لوگ، لیکن ویسی کوئی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہو کسی بھی فورم میں، کسی بھی سطح پہ، تو وہ لوگوں کی تعداد اب وقت کے حساب سے کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر پڑھنا تو اور بھی آگے کی بات ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا اور ابھی مہر زیدی نے بھی یہ بات کہی کہ جو کام کرنے والے ہیں، جو صحیح معنوں پڑھنے والے، جو بہت تعداد میں کبھی بھی نہیں تھے، کبھی بھی کسی زمانے میں بہت تعداد میں سنجیدگی سے پڑھنے والے، سنجیدگی سے کام کرنے والے لوگ کبھی بھی نہیں تھے، جتنے بھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کریں گے، اور یہ جو ایک قدم ہے ان کی نظموں اور ان کے اس کا افسانوں کے سلسلے کا، یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہوں گی، اس میں بہت سے لوگ جیسا کہ ابھی مریم عرفان سے میرا رابطہ ہوا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کام کرنا چاہتی ہیں احمد درویش کے کام اس پہ، تو اسی طرح سے لوگ کام کریں گے، اسی طرح سے کام کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ہیں ان کی نظموں اور ان کے افسانوں کو دیکھیں گے، اور
اس پہ بات ہوگی. آج جو ہم نے نشست کی ہے اس میں ڈاکٹر مہر زیدی، امام منصور، عزیزہ انجم، مہناز رحمان اور امجد بابر کو میں سن نہیں سکی. انہوں نے گفتگو کی تھی لیکن سن نہیں سکی میں، کیونکہ میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اس لیے میں سن نہیں سکی. اسی طرح حفیظ تبسم، وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، میں انہیں بھی نہیں سن سکی. مطلب ان کو وہ خود ہی مکمل طور بات نہیں کر سکے. خیر، تو میں ان کی ایک نظم ضرور سنانا چاہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی جی، تو سنا ان کی ایک نظم جو بہت مختلف مزاج کی ہے، جو عام طور پہ ان کی نظمیں ایسی ہوتی نہیں تھی، لیکن نظم مجھے اس لحاظ سے پسند آئی کہ بڑے مختلف مزاج کی وہ نظم ہے. اور یہ مجھے بھیجی تھی خورشید اکرم، انڈیا میں ہوتے. انہوں نے مجھے یہ نظم یہ کہہ کے بھیجی تھی کہ احمد حمید صاحب کی یہ نظم مجھے بہت پسند ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب وہ میں نے نظم پڑھی، میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں، میں ذرا سا اس کو نکال لوں اس نظم کو. ہاں، یہ میں نظم نکالی ہے ان کی، اور ہمارے ساتھ عاصم جی حسین بھی ہیں اور نجم منصور بھی ہیں. یہ نظم ہے، ایک نظم صرف تمہارے لیے. ایک ندی ایسی بھی بہتی ہے جو صرف تمہیں شاداب کرتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک پیڑ ہوتا ہے جو صرف تمہارے لیے اگتا ہے. واہ، بہت اچھا. ایک ہوا ایسی بھی چلتی ہے جو صرف تمہارے بدن سے گزرتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک لمس ہوتا ہے جو صرف تمہیں چھوتا ہے. واہ واہ، بہت اچھا. ایک ہوا ایسی بھی چلتی ہے جو صرف تمہارے بدن سے گزرتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک لمس ہوتا ہے جو صرف تمہیں چھوتا ہے. ایک مٹی ایسی بھی ہوتی ہے جو صرف تمہاری چاہت بوتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک بیج ہوتا ہے جو صرف تمہارے لیے پھلتا ہے. ایک دھوپ ایسی بھی چمکتی ہے جو صرف تمہارے ہونٹوں پر سچتی ہے. ایک دھوپ ایسی بھی چمکتی ہے جو صرف تمہارے ہونٹوں پر سچتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک دن ہوتا ہے جو صرف تمہارے لیے نکلتا ہے. واہ واہ واہ، ہاں جی، کیا واہ، بات، کیا بات ہے، زبردست. کیا بات ہے. واہ واہ غزل واہ، بھی بہت اچھی ہے. ایک بہت آبادی خوبصورت. ایک آبادی واہ ایسی بھی ہوتی ایک آبادی ایسی بھی بستی ہے جس میں صرف تمہاری سندرتا رہتی ہے. واہ ایک آبادی ایسی بھی بستی ہے جس میں صرف تمہاری سندرتا رہتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک مہربان دروازہ ہوتا ہے جو صرف تمہارے لیے کھلتا ہے. واہ، واہ واہ، بہت واہ، اچھا. واہ، واہ واہ بہت بہت. واہ. ایک واہ نیند واہ. ایک نیند ایسی بھی آتی ہے جو صرف تمہیں سلاتی ہے. ایک واہ نیند ایسی بھی آتی ہے جو صرف تمہیں سلاتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک خواب ہوتا ہے جو صرف تمہیں بہلاتا ہے. واہ 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 واہ. واہ. آہا. ایک آواز ایسی بھی آتی ہے جو صرف تمہیں بلاتی ہے. ایک آواز ایسی بھی آتی ہے جو صرف تمہیں بلاتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک پل ہوتا ہے جو صرف تمہیں جگاتا ہے. کیا بات، کیا بات. بہت اچھی. واہ واہ. واہ، ایک نیکی بہت خوب. ایک نیکی ایسی بھی کی جاتی ہے جو صرف تمہارے لیے جنت بناتی ہے. ایک نیکی واہ ایسی بھی کی جاتی ہے جو صرف تمہارے لیے جنت بناتی ہے، تب کوئی اور نہیں ہوتا، بس ایک لفظ ہوتا ہے جو صرف تمہارے لیے لکھا جاتا ہے. بہت واہ اچھی. واہ
एक उम्र एक उम्र ऐसी भी मिलती है, एक उम्र ऐसी भी मिलती है जो सिर्फ तुम्हारे लिए कटती है, एक उम्र ऐसी भी मिलती है जो सिर्फ तुम्हारे लिए कटती है, कटती तब है। कोई और नहीं होता, बस एक जीवन होता है जो सिर्फ तुम्हारी भेंट चढ़ जाता है। क्या खूबसूरत वाह बात, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत वाह अच्छा। वाह बहुत ये नज्म एक नज्म सिर्फ तुम्हारे लिए, ये इनकी इतनी मुख्तलिफ मिजाज की नज्म है। नजमा साहिबा, आपने तो अब्बा की नज्मों बहुत पर काम बिल्कुल बहुत किया है। देखिए बिल्कुल गजल ये वाकई का यकीन इंतखाब भी बड़ा उम्दा था और यकीन गजल का करें बहुत ही मुख्तलिफ है उनके जितनी मैंने नज़में पढ़ी हैं अब तक उनसे ये बहुत मुख्तलिफ नज़म है। हाँ, क्योंकि उनके उनके यहाँ इस तरह का टच, इस तरह की बात जरा कमी आती है, क्योंकि उनकी नज्मों में ज्यादातर एक तलखी, उनके अफसानों में भी इसी तरह, लेकिन ऐसी ऐसी लिखावट, ऐसी उनकी तख्लीकियत कमी आती है, इसमें एक बहुत गहरा रोमांस हो, इस तरह की का तखातुब हो, ये वो बहुत कम इनके आता है। लेकिन बड़ी खूबसूरत नज़्म है, ये मुझे भेजी थी खुर्शीद अकरम साहब ने हिंदुस्तान से, ये और मुझे मुझे जरूर बहुत अच्छी लगी भेजिएगा थी नज़्म। मैं जरूर भेजूंगी, अंजिला जी, बिल्कुल मुझे भेजूंगी। भेजिएगा जरूर। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये आज हमने कोशिश की, क्योंकि हमारा इंटरनेट पे राब्ता बहुत आता रहा जाता रहा, ये सूरत हाल रही, और ये सूरत हाल है, ये चल रहा है। अब ये मामला है कि इंटरनेट उस तरह से नहीं काम कर रहा होता, जिसकी वजह से हमारी जूम की मीटिंग मुतासर होती है। बहरहाल, तो मेरे ख्याल में तमाम दोस्त गुफ्तगू कर चुके हैं उनकी उस पे। राशिद साहब, आप नशिश के खुदाम का ऐलान करेंगे? जी बहुत शुक्रिया अंजला जी, आपने जो डिटीरिएशन की बात की है वो वाकई, वो तो अलमिया ही बन गया हुआ है इस मुल्क में, और पता नहीं क्या क्या डिटीरियोरेट हो रहा है। लेकिन आपकी जो आपने इंतखाब किया गजल का, वो बहुत उम्दा था, और जो नज्म का किया वो भी, और फिर जब आपने उसे पढ़ के हमें सुनाया तो और उसका जो है वो लुत्फ भी आया और हमें समझ में भी आई नज्म। और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम नशिस्त थी। अ, अगरचे डिस्कनेक्शन ने हमें जो है वो काफ़ी तंग किया है, लेकिन इसमें अहमद हमीज साहब के फ़न और उसलूब के हवाले से ऐसे गोशे वाए हुए हैं जो हमारे लिए अदबी असबाक की तरह जो है वो हैं हमारे लिए। मुझे शुक्रिया अदा करना है महनाज रहमान, अजीज़ा अंजुम, हफीज़ तबस्सुम, महजूर बद्र, आसिम जी हुसैन, नजमा मंसूर, अहमद मुबारक, नाजिया अहमद, समीन बलोच, महर जैदी और नाजिया निगारिश भी आई थी, वो भी डिस्कनेक्ट हो गई। और ख़ास तौर पे उन लोग उनका भी, जिन्होंने मरियम इरफान, जिन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो अपने तासरात पेश किए, और बल्कि वो अफसोस का इजहार कर रही थी कि इनके अहमद हमीज के बारे में जितना लिखा जाना चाहिए था वो नहीं लिखा गया। तो बहुत तहसीन एंजेला हमेश के लिए कि अपने बुजुर्गों को याद रखने का ये बेहतरीन अमल है। बहुत शुक्रिया नाजिया अहमद का, जिन्होंने तकनीकी तावन मुहैया किया। और आप सबसे अगले हफ्ते तक अ, इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज और शब बखैर। शब शब बखैर। बखैर। शब बखैर। नाजिया जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हैं।